Hello guys, welcome back to our channel. My name is Manu And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम वीडियो करने वाले हैं मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज इन इस्लाम की। इस्लाम में नमाज की क्या इम्पोर्टेंस है, इस्लाम में ये नमाज क्यों अदा की जाती है, इसकी बिल्कुल। इम्पोर्टेंस क्यों है और इसके साइंटिफिक लॉजिक क्या है। तो देखते हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि हम नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, हमें एक्साइटमेंट ऑलवेज रहती है कि यार ये कॉन्सेप्ट क्या है कि इस्लाम में जैसे नमाज हो गई, सजदा करना, वुज़ू करना, तो क्यूरियोसिटी रहती है। तो ये देखते हैं आज वीडियो में क्या बताया गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और भाई अल्लाह ने कब कहा है कि मुझे तुम्हारी नमाजें चाहिए? अल्लाह तो कहता है तुम्हें तुम्हारे लिए नमाजें चाहिए। सही बात। और नमाज को इतना कैजुअल बना लिया भाई इन्होंने। सही बात है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, अल्लाह की डेफिनेशन में वो अमलन काफिर है। सही मुस्लिम इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 246 नंबर हदीस है। आप जाके पीडीएफ खोल लें, इस्लाम 360 में जाके 246 नंबर हदीस सही मुस्लिम किताबुल ईमान चैप्टर में खोल के देख लें कि बंदे के कुफ्र और इस्लाम, शिर्क और इस्लाम के दरमियान फर्क ही नमाज है। आप बेशक अपने आप को मुसलमान क्लेम करते रहे, लेकिन वो शनाख्ती कार्ड वाला मुसलमान है, निकाह तलाक वाला मुसलमान है, उसका जनाजा भी पढ़ दिया जाएगा, पैदा होगा अजान भी दे दी जाएगी। अल्लाह के हुजूर वो मुसलमान नहीं है, वो बस कलमे का ही हम एहतराम करते हैं, अदरवाइज तो अमलन काफिर है वो। सही बात है, बिल्कुल। इसी तरीके से जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज छोड़ दी गोया उसने कुफ्र किया। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। इससे ज्यादा और क्या सख्त बात की जाएगी किसी को यकीन आए कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। अब जानबूझ के ये ना समझिएगा कि मैं बाल बच्चों दे वो कमाई करता रहना था, मनु टाइम नहीं मिलता। जानबूझ की डेफिनेशन भी नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि अगर कोई शख्स बेहोश हो जाता है या सोया रह जाता है, ये दो ऑप्शंस हैं, या तीसरा ऑप्शन है वो भूल जाता है, तो जैसे याद आए उसी वक्त वो वाली नमाज पढ़ ले। हाँ, सही बात है। लेकिन जो शख्स दुनिया को टॉप प्रायोरिटी मानता है, अपना ऑफिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपना क्लिनिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अपनी दुकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नमाज के लिए, तो जाहिर है कि वो तो अपने आप को धोखा दे रहा है। अल्लाह ताला तो अपने मामलात के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल ये ज़हन में रख ले। जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ मौजूद है, अब्दुल्ला बिन शफीक ताबई रहमहुल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान सिर्फ नमाज के छोड़ने को ही अमाल में से कुफर समझते थे। यानी वो किसी को नमाज पढ़ता हुआ देखते थे तो कहते थे ये मुसलमान है, और किसी को नमाज पढ़ता हुआ नहीं देखते थे तो वो कहते थे ये काफिर है। ये जामिया तिर्मिज़ी है, ये कोई स्टोरी बुक नहीं मैं सुना रहा आपको। मुस्नद अहमद में सही सनद के साथ हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज इब्न जबल से फरमाया, माज अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, ख्वाह तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुम्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए, तुम्हें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। और माज नमाज भी ना छोड़ना, क्योंकि जिसने नमाज छोड़ दी अल्लाह ताला के जिम्मे करम से वो निकल गया, अल्लाह के हुजूर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है जिसने नमाज छोड़ दी। कितना क्रिटिकल इशू है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद में ही एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में नमाज की हिफाजत की, क़यामत वाले दिन वो नमाज उसके लिए नूर होगी, निजात होगी और उसके हक में दलील होगी। और जिसने नमाजों की हिफाजत नहीं की उसके लिए क़यामत वाले दिन कोई निजात, कोई नूर और कोई दलील नहीं होगी, उल्टा उसका हशर कारून, फिरौन और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। वलियादु बिल्लाहि ताला। यहां तो हम कह देते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, यानी या अल्लाह हमने तो अपनी इस्लाह कोई नहीं करनी, हमें इसी तरीके से ही कबूल कर ले। वलियादु बिल्लाहि ताला। और कुछ वैसे उलमा का भी इसमें बड़ा बुरा किरदार है कि उन्होंने नमाज को भी इतना मुश्किल फर्ज बना के पेश किया है कि एक आम आदमी के लिए, और जो दुनियावी मामलात के अंदर भी इन्वॉल्व है, और किसी ऐसी औरत के लिए जिसके कई बच्चे हैं, मतलब उस रूटीन के अंदर उस नमाज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हमें तो इशा की सिर्फ 17 रकतें बता दी गई हैं, हालांकि 24 घंटे के अंदर टोटल नमाज की रकतें 17 हैं जिनकी अकाउंटेबिलिटी है।
اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں, فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے, اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے. فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4, مغرب کے 3 اور عشاء کے 4. اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں, مغرب کے 3. یہ ٹوٹل 17 رکھتے کیا فرض کیا ہوتے ہیں یہ ہمیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی. باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا, وہ ساری نفلی عبادت ہے. وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی, اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں. اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے, سیدہ ام سلمہ نے, سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنت موقعہ, جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گناہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وتر کی نماز ہے جو سنت موقعہ ہے. وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وتر سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے, مگر اسے مت چھوڑو. ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وتر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں, لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں, ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے, سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو. تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی, ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں جنت میں جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز, فرض نماز کو قائم رکھ. پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر, فرض روزے دے, روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ. حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا, وہ زندگی میں ایک بار ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو, جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا, صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا, فرض زکوٰۃ ہی دوں گا. اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی جو دیندار لوگ ہیں ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے. کوئی کہتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا, باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں. کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی. الٹا یہ کہتے ہیں وہ بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے. لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقعہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں, وہ بھی صرف فضیلت ہے. ٹوٹل 17 رکھتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا, میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا. اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین, لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, ان کو فرض نماز تک رکھیں. پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی, انہوں نے سنت نماز بھی, نوافل بھی شروع کر دی ہیں. لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا. لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنتے بھی حصہ ہے. کہاں سے میرے بھائیوں حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں, سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے, نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے. تو کم از کم فرض تو ادا کریں. اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کا. تو اس کے اوپر تو استقامت کم از کم ہم اختیار کریں. اور چھوٹی چھوٹی جو نٹی گٹیز ہیں ان کو تو ہم نے اتنا فالو کیا ہوا ہے, اور فرض نماز کے بارے میں ہم اتنے کیجول ہو جاتے ہیں. تو یہ فرض نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے ضروری تھی, اس لیے میں نے ساتھ ہی بیان کر دی. تو گائز انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں اور بڑی ڈیپ باتیں کی ہیں نماز کو لے کر, اور ان کی باتیں نا ہر مسلم کو سننی چاہیے کہ نماز کیوں ادا کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھو آپ کو یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہے, یہ نبی پاک نے قرآن میں بھی فرمایا ہوا ہے, اسلام میں یہ انہوں نے اسپیشلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے بولا ہے ہر مسلمان کو
کہ جو نماز ادا نہیں کرتا نا وہ مسلم ہے ہی نہیں, وہ صرف نام کا مسلم ہے. جیسے انہوں نے پاکستان کی بات کی, اگر آپ پاکستانی ہیں اور مسلم ہیں تو آپ بھائی کتابوں میں اور کارڈ جو بنتا ہے نا اس میں جو آپ اپنے آئیڈینٹی کارڈ پہ ہی مسلم ہو, آپ اصل میں مسلم ہو نہیں, کیونکہ آپ نماز ادا کر ہی نہیں رہے. آپ کافر سے کم نہیں ہو, آپ بھی کافر ہی ہو. مطلب کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جو بھی اسلام میں رہ کر اگر آپ نماز نہیں کرتے, اللہ کی عبادت نہیں کرتے, تو آپ اسلام میں رہتے ہوئے بھی, مسلم ہوتے ہوئے بھی آپ کافر ہی ہو. ٹھیک ہے, ویسے تو کافر ان کو بولا جاتا ہے جو نان مسلم ہے, لیکن انہوں نے سراسر اس کو ڈینائی کری. انہوں نے صاحب بولا ہے کہ, اور یہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو نماز نہیں ادا کرتا, جس کے لیے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ 2 وقت کی نماز وہاں پہ مینشنڈ ہے قرآن میں پراپرلی کہ کون کون لوگوں کو رحمت ہے کہ نماز نہیں کری. جو بے ہوش ہو گیا, جو سویا رہ گیا, اور جو بھول گیا, اور ان کے لیے بھی ہے کہ جب آپ اٹھو, جب آپ ہوش میں آؤ, یا جب یاد آئے تب بھی نماز پڑھو. لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے جو لوگ یہ بہانہ مارتے ہیں آفس سے ٹائم نہیں مل رہا, ہمارا بال بچوں میں بزی ہیں, ہمارا آفس کا کام ہے, ہم دکان نہیں بڑھا سکتے, ہم دکان نہیں بند کر سکتے, ہمارے تو روزی روٹی ہے. یہ تو بھائی بہانے ہیں, کیونکہ آپ کو روزی روٹی دے کون رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے نا. تو اللہ کے لیے آپ 2 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے. سوچنے والی بات ہے. ویسے ہم نان مسلم ہو کے ہمیں یہ باتیں کیوں پتہ چل رہا ہے؟ تو آپ تو بھائی مسلم ہو, آپ کو تو یہ قرآن میں روز باتیں سکھائی جاتی ہیں, تو کیوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یہ بولنا پڑ رہا ہے؟ تو اور دوسری بات یہ, ان کی بھی ہم بات چھوڑ دیتے ہیں. نبی پاک نے یہ حکم کیا ہوا ہے, ہر مسلمان کے اوپر فرض ادا کیا ہوا کہ آپ کو یہ کرنی ہے. روزے رکھنے کے لیے بولا ہوا ہے, نماز پڑھنے کے لیے بولا ہوا ہے, صحیح رستے پہ چلنے کے لیے بولا ہوا ہے. ایک چیز بتائیے کہ انہوں نے اس میں 12 رکعتیں کچھ ذکر کیا ہے, وہ ہمیں نہیں پتا وہ 12 رکعتیں کیا ہیں, وہ نماز سے اس کا کیا کنیکشن ہے, اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ سنت وغیرہ کا مطلب جو 12 رکعتیں ہیں, تو ہمیں کامنٹ باکس میں اپنے اپنے ویو دیجیے گا اگر آپ جانتے ہو کچھ ان رکعتوں کے بارے میں جو بھی انہوں نے مطلب مینشن کیا ہے. تو گائز باقی ہم آپ سے یہی مطلب ریکویسٹ کرنا چاہیں گے, اپنی عبادت پوری کیجیے. دیکھو آپ مسلم ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے اللہ کو کیسے منانا ہے, اور اللہ نے یہ چیز بولی ہے کہ آپ نے میرے لیے نماز نہیں پڑھنی, تم نے تو اپنے لیے کرنی ہے. کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات بولی محمد علی مرزا صاحب نے, قیامت والے دن وہی لوگ بچیں گے جو نمازی ہوں گے, جنہوں نے نماز ادا کی ہوگی. اس کا رزلٹ, اس کا اچھا پھل آپ کو اس ٹائم ملے گا, کیونکہ یہ نماز نا آپ کی ایک ٹائم کی نماز ادا کی ہوئی, وہ اس ٹائم قیامت والے دن آپ کے اوپر پروٹیکشن لیئر بنائے گی. صحیح بات ہے, وہ آپ کو قیامت سے بچائے گی. لیکن جو نہیں کرتے, جو یہی بولتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں, بھائی ہمارا اللہ تو ایسے خوش ہو جاتا ہے. نہیں, تو آپ کو ٹھیک ہے آپ کرتے ہو نو ڈاؤٹ, لیکن وہ آپ کے کرم میں کاؤنٹ نہیں ہو رہا. جس دن قیامت آئے گی نا, وہ جو آپ نے ایسے ہی اللہ کو یاد کیا ہوگا نا, وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گا, کچھ بھی وہ آپ کو پروٹیکشن نہیں دے گا. اس کا آپ کو اچھا رزلٹ ضرور مل جائے گا, لیکن قیامت والے دن نہیں ملے گا. تو اگر نہیں کرنا تو صرف اپنے مطلب کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دو, سو دیٹ آپ قیامت والے دن سے بچ تو سکو نا. اور جتنا ہو سکے گائز, مطلب دیکھو مسلمان ہونے کا صحیح مطلب وہی ہے, آپ پکے مسلم ایمان والے, مطلب پکا ایمان ہے, پکا ایمان ہے آپ کا اسلام کے اوپر. آدھے ادھورے ہونے سے, چاہے یہ آپ وہ کارڈز پہ مینشن کرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل آپ لوگ قرآن کو فالو ہی نہیں کر رہے. یہ تو وہی بات ہو, یہ اکیلا اسلام کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مذہب کے لیے, کہ آپ جس بھی مذہب ہو نا اس کو اچھی طرح فالو کرو. صرف اندھ وشواسی مت بنو, اوپر سے مت کرو, اپنے دل سے سجدہ ادا کرو, سجدہ کرو, اللہ کی عبادت کرو, ایشور کی پرارتھنا کرو, پرے کرو, ادھورا کام مت کرو. کیونکہ وہ بولتے ہیں نا, جو کشتی اسی کے کنارے لگتی ہے جس کا ناوک اچھا ہو. کشتی اسی کو کنارے لگا, مطلب ناوک اچھا ہو نا, جو چلانے والا اچھا تو ہی آپ کی کشتی کنارے پہ لگے گی. اور 2 کشتیوں میں پیر رکھنے والے کبھی بھی مطلب اپنے سفر طے نہیں کر سکتے. تو وہی آپ 2 کشتیوں میں پاؤں مت رکھیے, ایک کشتی میں رکھیے. وہ کشتی کون سی؟ اللہ والی کشتی. ان کے اور اللہ تک کیسے پہنچا جائے گا؟ نماز کے تھرو. نماز کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک سجدہ ادا کر رہے ہو اپنے ایشور کو, اپنے اللہ کو. تو جب وہ خوش ہوں گے تو آپ کو وہ آپ کی ایک نماز کی عرضی ان کے تک ضرور جائے گی. جیسے وہ
ہمیں یاد آ رہا ہے جو یونس علیہ السلام تھے وہ کیسے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. صحیح بات ہے. انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے نماز ادا کی اور اللہ نے ان کی نماز قبول کی اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. تو کتنی پاور ہے نماز میں. وہ تو پھر پیغمبر تھے ہے نا. تو پاور تو ہے بالکل, لیکن آپ اس پاور کو یوٹیلائز بھی کیجیے نا. یوٹیلائز کیسے ہوگی؟ وہ صرف نماز ادا کرنے سے ہوگی. کر کے تو دیکھیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیے گائز. یہی تو اسلام سکھاتا ہے نا. ایسے ہی سنسکار تو بچوں میں آتے ہیں. غلط ملط چیزیں دیکھنے سے تو بیٹر ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دیجیے, سو دیٹ وہ آگے بھی اپنی جنریشن کو آگے اچھی ایجوکیشن دے سکیں. تو گائز اسی گڈ نوٹ کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنے اسلام کو اچھے سے فالو کیجیے, اچھا کھائیے, اچھا پائیے, ہیلدی رہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے سائننگ آف.